बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तूफानी रात नॉवल एपिसोड नंबर 6। मीर साहिब अपनी कोठरी में गए और वहाँ जो पैसे जमा कर रखे थे जेब में डाले, चादर कंधे पे रखी और किसी को इतला दिए बगैर उस छोटी सी पगडंडी पर खो लिए जो ऊपर बड़ी सड़क पर जा निकलती थी। कोई 1 घंटे के बाद वो हवेलियां जाने वाली सड़क पर आ गए। यहाँ वो एक बस में बैठकर हवेलियां पहुंचे। वहां से उन्होंने शाम की गाड़ी पकड़ी और रावलपिंडी आ गए। रावलपिंडी से रात को एक गाड़ी लाहौर को जाती थी। वो उस गाड़ी के इंतजार में 3rd क्लास के इंतजार खाने में जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी लाहौर की तरफ रवाना हो गई। सुबह सवेरे मीर साहिब लाहौर पहुंचे। लाहौर में 3 साल के बाद भी कोई फर्क नहीं आया था। उस शहर की रौनक और चहल पहल बिल्कुल उसी तरह थी। स्टेशन के बाहर आकर बस में सवार होकर सीधे नूर जहान के मकबरे पर पहुंचे। सारा दिन वहीं बैठे रहे। दोपहर को उन्होंने तंदूर पर से रोटी खाई, फिर वहां सो गए। शाम को वहीं से थोड़ा बहुत खाया और इधर उधर चक्कर लगाते रहे। उनका हुलिया इतना बदल चुका था कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था। शहर में आकर वो एक सिनेमा हॉल में दाखिल हुए। वहां से रात को 12 बजे निकले और चुपचाप उस सड़क की तरफ चल पड़े जहां उनकी कोठी हुआ करती थी। कोठी के दरवाजे पर किसी दूसरे आदमी का नाम लिखा था जो अब उस जगह का मैनेजर था। सिर्फ कोने वाले कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। कभी ये मीर साहिब की ख्वाबगाह हुआ करती। कभी मीर साहिब इस कमरे के अंदर शानदार पलंग पर लेटकर अपनी प्यारी बीवी से प्यारी प्यारी बातें किया करते। लेकिन वक्त ऐसा पलटा, हालात बदले, तकदीर ने उनसे उनकी बादशाही छीनकर उन्हें सड़कों पर ला पटका। मीर साहिब की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कंधे पर मैली चादर से आंसू पूछे और दिल में भड़कती हुई आग को छुपाए नजमा की कोठी की जानिब चल पड़े। उस रात नजमा ने अपने नए शिकार के साथ क्लब में दादे ऐश देने के बाद अभी अभी कोठी में आई थी और कपड़े बदलकर वाइन का एक हल्का सा जाम लेने के बाद बिस्तर में घुसी ही थी। पहले उसने कुछ पढ़ने की कोशिश की और फिर बत्ती गुल करके सोने की कोशिश करने लगी। चंद एक लम्हात के बाद उसे नींद आई और वो सो गई। ऐन उस वक्त मीर साहिब उसकी कोठी के उकबी हिस्से में दीवार फलांग कर दाखिल हो चुके थे और बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखते, फूंक फूंक कर कदम रखते नजमा की ख्वाबगाह की खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे। वो इस कोठी के तमाम खदूद अरबे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें ख्वाबगाह की पिछली खिड़की तक पहुंचने में किसी किस्म की दिक्कत न हुई। जब उन्होंने आस्था से खिड़की को अंदर की तरफ दबाया तो मालूम हुआ कि खिड़की अंदर से बंद है। उन्हें नाउमीदी हुई। वहां से वो फौरन दूसरी तरफ को हटे। अब उन्होंने एक छोटे बरामदे में से गुजरकर दरमियानी दरवाजे में जाने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा भी अंदर से बंद था। मीर साहिब परेशान हुए। उन्हें अचानक ख्याल आया कि हो सकता है कि नजमा की ख्वाबगाह के साथ मुंसलिक गुस्ल खाने की खिड़की या दरवाजा खुला हो। चुनाचे यही हुआ। गुस्ल खाने की खिड़की तो बंद थी, लेकिन इत्तेफाक से दरवाजा खुला रह गया। मीर साहिब बड़े आराम से गुस्ल खाने में दाखिल हुए। वो गुस्ल खाने के अंधेरे में खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते उस दरवाजे की तरफ आए जो नजमा की ख्वाबगाह में खुलता था। उन्होंने 2 उंगलियों की मदद से आहिस्ता से दरवाजे को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। अब उन्होंने देखा कि सामने वाले रोशनदानों और खिड़की के शीशों में से चांदनी की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और नजमा पलंग पर इस तरह बेसुध होकर लेटी थी कि उसका सीना नंगा हो रहा था। दबे पांव ख्वाबगाह में दाखिल होकर उन्होंने पलंग के उकम में आकर खिड़की के पर्दे गिराए, इस ख्याल से कि अगर नजमा बेदार हो जाए, बत्ती जला ले तो बाहर कुछ दिखाई ना दे। फिर वो नजमा की पायती की तरफ आकर चुपचाप खड़े हो गए और सोई हुई नजमा को तकने लगे। यही वो नागिन थी जिसने इनके सारे खानदान को डस लिया था। मीर साहिब ने पहले सोचा कि इसे कत्ल करने से पहले जगा लिया जाए ताकि नजमा को मालूम हो जाए कि इसका कातिल कौन है और ये कि मीर साहिब ने इनसे इंतकाम लिया। फिर ये ख्याल आया कि नजमा शोर मचा देगी और सारा खेल बिगड़ जाएगा। न सिर्फ ये कि नजमा इंतकाम की आग से बच जाएगी, बल्कि ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे। यही बेहतर है कि इस नागिन को सोते में ही कत्ल कर दिया जाए। मीर साहिब ने इस फैसले के साथ ही कमरे के गिर्द बंधा हुआ बर्फ तोड़ने वाला सवा निकालकर दाएं हाथ में बिल्कुल सीधे रुख पर पकड़ा और कदम कदम चलते नजमा के बिल्कुल करीब आए। इतना करीब कि अब उन्हें नजमा के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मीर साहिब ने जर्ब लगाने के लिए नजमा की बाएं छाती का निचला हिस्सा चुना। यहाँ दिल था और जर्ब लगने के बाद
نجمہ فوراً ختم ہو جائے گی، آواز تک بھی نہ نکال سکے گی۔ انہوں نے بے خبر سوئی ہوئی عورت کو آخری بار دیکھا۔ آنکھوں میں اس کی چرتکاریوں، مکاریوں اور بے وفائیوں کی ساری تصویر پھر گئی۔ پھر انہیں خیال آیا کہ ان کی بیگم کا جنازہ جا رہا ہے اور کوئی رونے والا نہیں۔ بیٹا جیل میں مشقت کر رہا ہے اور بھائی کی بیٹی ایک کوٹری کے فرش پر لیٹی اپنی قسمت کو کوس رہی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میر صاحب نے بڑے ٹھنڈے دل والے قاتل کی طرح سوئے کی نوک کا رخ نجمہ کی اڑیا چھاتی کے ذرا نیچے کیا اور بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اسے پوری قوت سے نجمہ کے جسم میں پورے کا پورا گھونپ دیا۔ میر صاحب کا خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ نجمہ کی لاش چارپائی سے 1 فٹ اوپر اچھلی، ایک دل دوز، خوفناک اور دہشتناک چیز فضا میں بلند ہوئی اور میر صاحب سوا جسم کے اندر ہی چھوڑ کر غسل خانے کے دروازے میں سے ہو کر کوٹھی کی دیوار پھلانگ کر باہر کیتو میں آئے۔ انہوں نے دور ایک گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ راستے میں ایک کتے نے ان کا تعاقب کیا۔ میر صاحب نے پتھر اٹھا کر اس پہ پھینکا، کتا بھاگ گیا۔ میر صاحب برابر گاؤں کی طرف ہی بھاگتے چلے گئے۔ گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے نکل گئے۔ ان کا دم پھولا ہوا تھا، ٹانگوں میں طاقت نہیں تھی، مگر وہ برابر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اب ایک نالا آیا۔ نالے کا پار چوڑا تھا لیکن اس میں پانی کی ایک لکیر چلی آ رہی تھی۔ میر صاحب نالے کو پار کر کے دوسری طرف آئے۔ یہاں ریلوے لائن تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں ریلوے لائن کی پٹریاں چمک رہی تھی۔ ریلوے لائن عبور کر کے میر صاحب ایک کلر زدہ سفید میدان میں سے گزرے۔ یہاں سے نکل کر وہ ایک نہر کے چھوٹے سے پل پر سے ہو کر پھر کیتو میں آئے۔ یہاں مال گاڑی کا ایک ٹوٹا پھوٹا ڈبہ الٹا پڑا تھا۔ میر صاحب اس ڈبے کے اوپر چڑھ کر بیٹھے اور سانس درست کرنے لگے۔ کوئی گھنٹہ پر وہ اس اوندے پڑے مال گاڑی کے ڈبے پر بیٹھتے سوچتے رہے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی قتل کیا۔ انہوں نے تو انتقام لیا تھا، اپنا انتقام، اپنی بیوی اور بچوں کا انتقام، لیکن لاش تو 1 فٹ اوپر اچھلی تھی اور وہ دہشتناک چیز سی کیا بلند ہوئی تھی۔ میر صاحب کو ایک بار پھر وہی چیخ سنائی دی۔ انہیں نجمہ کا سکڑا ہوا چہرہ اور شدید قرب کے عالم میں باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں دکھائی دی۔ انہوں نے ڈر کر منہ دوسری طرف پھیرا۔ اوپر چاند تیسری چوتھی تاریخ کا باریک چمک نظر آ رہا تھا۔ چاند کی کمان بھی یکلک سیدھی ہو کر سوا بن گئی اور میر صاحب کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ میر صاحب کے منہ سے چیخ نکلی۔ انہیں اپنی چیخ کی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی، پھر فوراً ہی سنبھل گئے اور وہ سوچنے لگے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر چپ بیٹھنے کے بعد پھر ایک لہر سی آئی اور میر صاحب کا سر چکرا گیا۔ انہیں اپنی چاروں طرف خون کے فوارے اچھلتے دکھائی دیے۔ پھر بے شمار کتے ان کی طرف دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ انہوں نے نیچے اتر کر ریلوے لائن سے پتھر اٹھا کر ان خیالی کتوں کی طرف پھینکنا شروع کیے۔ بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ زور سے بولے جا رہے تھے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہ تھا۔ اسی طرح بولتے، شور مچاتے، پتھر پھینکتے وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بھاگتے چلے گئے۔ میر صاحب اپنا توازن کھو چکے تھے۔ نجمہ کی خوفناک چیخ کی آواز سن کر ملازمہ دوڑ کر اس کی کمرے میں آئی۔ اندر آ کر جب اس نے اپنی مالکہ کو خون میں لت پت قالین پر تڑپتے دیکھا تو چیخ مار کر باہر بھاگ گئی۔ دوسری کوٹھی میں جا کر اس نے سب لوگوں کو بیدار کیا۔ فوراً پولیس کو فون کیا، ڈاکٹر نے فون کیا، پولیس آئی، ڈاکٹر بھی آیا، لیکن اس وقت تک نجمہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ خون کے ایک چھوٹے سے تالاب میں مردہ پڑی تھی، آنکھیں پتھرا کر اوپر کو چڑھ گئی تھی۔ چہرہ شدت قرب سے سکڑ کر چھوٹا ہو گیا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں اندر کو بھینچی ہوئی تھی۔ پولیس نے لاش کو اپنے قبضے میں لے کر ساری چیزوں کا جائزہ لیا، قاتل کی تلاش میں ایک پارٹی کو دوڑایا، مگر نجمہ کو اب ان پیش بندیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ پرویز کو بھی فون کیا گیا، وہ بھاگا بھاگا آیا اور نجمہ کی لاش کو دیکھ کر سکتے میں آیا۔ قدرت اپنے کھیل کا ایک پردہ گرا چکی تھی، اب دوسرا پردہ اٹھنے والا تھا، کھیل کا آخری حصہ شروع ہونے والا تھا۔ قیدیوں کے لباس میں اسلم بندوق برادران سپاہی اور وارڈن کی معیت میں جیلر صاحب سے ملنے ان کی کوٹھی پر گیا تو اس وقت وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے تھے۔ ان کی بیٹی یاسمین بھی ان کے پاس ہی کرسی پر نیم دراز تھی، اس کے چہرے پر نفاست کے آثار تھے، رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسلم نے جا کر سلام کیا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ جیلر نے سپاہی اور وارڈن کو بھجوایا۔ جب وہ چلے گئے تو ملازمہ سے کہہ کر کرسی منگوائی اور اسلم سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اسلم کرسی پر بیٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یاسمین اس کی طرف بڑی محبت آمیز اور احسان مند نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ جیلر نے بڑی شائستگی سے پوچھا، تمہارا نام اسلم ہے؟ جی ہاں۔ تم نے ایک عورت کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں۔ کیا وجہ تھی؟ اسلم ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر عائشہ سے نگاہیں اٹھا کر بولا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ FA۔ تمہارے والد بینک میں مینیجر تھے؟ جی ہاں۔ تمہارے بھائی اور بہن بھی ہیں؟ ماں تھی، وہ مر گئی، اور کوئی نہیں۔ یاسمین کا چہرہ اداس ہوا۔ جیلر صاحب نے پوچھا، تمہاری اپنے والد صاحب سے بھی پھر ملاقات نہیں ہوئی؟ جی نہیں۔
1 منٹ کے لیے وہ خاموش ہوا۔ اس دوران میں خادمات چائے لے کر آئی۔ جیلر نے خود ایک پیالی بنا کر اسلم کو دی۔ اسلم نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی پکڑی اور چائے پینے لگا۔ بسکٹ بھی کھاؤ؟ شکریہ میں چائے کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کھایا کرتا۔ جیلر ہنس پڑا۔ وہ کیوں؟ بس عادت نہیں۔ یاسمین نے پوچھا، جیل کی زندگی کیسی رہی؟ یہ تو جیل میں رہ کر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ جیلر اور یاسمین دونوں مسکرانے لگے۔ جیلر نے ملائمت سے کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اسلم، تو نے میری بچی کی زندگی بچائی۔ اسلم نے کہا، یہ تو میرا انسانی فرض تھا۔ میری جگہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا جو میں نے کیا۔ نہیں اسلم، تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس دور میں صرف وہی شخص تعریف کا مستحق ہے جو جرأت سے کام لے کر پہل کر گزرتا ہے۔ بہرحال تم ایک بہادر اور صحیح انسان ہو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر سام کا زہر اسی وقت چوس نہ لیا جاتا تو یہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتی تھی، کیونکہ سام زہریلا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ تم بیمار پڑ گئے، اب طبیعت کیسی ہے؟ اسلم نے نظریں جھکا کر کہا، خدا کا شکر ہے۔ دیکھو اسلم، تم اس گھر پہ اپنا ہی کر سمجھو۔ اگر تمہیں جیل میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو بلا جھجک یہاں آ کر تم مجھے بیان کر سکتے ہو۔ میں تمہاری ہر تکلیف کو رفع کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تم ایک شریف خاندان کے پڑھے لکھے فرزند ہو، محض قسمت کے چکر میں پھنس کر تم یہاں آئے۔ ایسا زندگی میں ہو جایا کرتا ہے۔ تمہیں خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی مدد شامل ہو تو بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ جب اسلم سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو یاسمین نے بڑی نرمی سے کہا، میں بھی ڈیڈی کے ساتھ آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے میری جان بچانے کے لیے اتنی دلیری سے کام لیا۔ اسلم نے یاسمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں نے کسی پر بھی کوئی احسان نہیں کیا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر اسلم کوٹھی کے گیٹ کی طرف چلنے لگا، جہاں وارڈن اور بندوق برادر سپاہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کوٹھی سے باہر نکلے تو جیلر صاحب نے یاسمین سے کہا، بڑا شریف لڑکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھے اور بولے، تم اگر چاہو تو آرام کر سکتی ہو، تمہاری سہیلی آنے والی ہوگی، میں ذرا دفتر جا رہا ہوں۔ بہت اچھا ڈیڈی۔ جیلر چلا گیا۔ یاسمین وہیں بیٹھی اسلم کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور کشش تھی۔ جب وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ قیدیوں کے لباس میں بھی ایک کھاتے پیتے مہذب گھرانے کا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس میں قیدیوں والی کوئی بھی بات نظر نہیں آتی تھی۔ یاسمین کا دل چاہنے لگا کہ وہ ایک بار پھر اسلم کو دیکھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی مسحور کن باتیں سنے۔ پھر اس کی سہیلی نجمہ آئی۔ اس نے یاسمین کی خیریت پوچھی۔ شکریہ بہن، اب تو اچھی ہوں۔ خدا کا شکر ہے یاسمین کہ تم زندہ ہو، ورنہ میں تو جیتے جی مر گئی ہوتی۔ ذرا تصور تو کرو کہ میری پیاری سہیلی کو سانپ کاٹ لے، وہ مر جائے اور میں زندہ رہوں۔ یاسمین نے آہستہ سے کہا، اگر وہ قیدی نوجوان میری مدد کو نہ آتا تو میں قبر کے اندر لیٹی ہوتی۔ مائی گاڈ، ایسی بات زبان پر نہ لایا کرو یاسمین۔ نجمہ نے وحشت زدہ ہو کر کہا، ٹھیک کہہ رہی ہوں نجمی، اسلم نے میری جان بچائی۔ نجمی نے حیرانی سے پوچھا، اسلم کون؟ وہی قیدی۔ ساتھ ہی یاسمین شرما گئی اور چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ نجمی نے اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ نجمی مسکرا رہی تھی۔ لیکن ایک قیدی سے محبت ہو جائے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم تو خواہ مذاق اڑانے لگی۔ میں نے ایسی بات کب کہی؟ یاسمین نے بڑی محبت سے نجمی کا ہاتھ جھڑکا، آنکھیں بند کر کے منہ دوسری طرف کیا۔ نجمی نے قہقہا لگایا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولی، مبارک ہو، محبت اونچ نیچ سے آزاد ہوتی ہے۔ یاسمین اٹھ کر اندر بھاگی۔ نجمی ہنستی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس روز قیدیوں کو چھٹی دے دی گئی اور وہ جیلر صاحب کی کوٹھی کے عقبے حصے میں کام پر نہیں آئے تھے۔ یاسمین رات کو کچھ دیر کے لیے اسلم کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر سو گئی۔ صبح سویرے قیدی کام پر آئے۔ ناشتے کے بعد جیلر صاحب دفتر چلے گئے۔ یاسمین نے ناشتہ کیا، کمرے میں لیٹی رسالے پڑھتی رہی، پھر اٹھی اور برآمدے میں آ کر کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ اسے قیدیوں کے پتھر توڑنے، لکڑیاں چیرنے اور باتیں کرنے کی صاف آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کوٹھی کے لان میں ٹہلنے لگی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آج اسلم اینٹوں کے چبوترے پر نہیں بیٹھا تھا۔ اب اسے یہ بات غیر مہذب معلوم ہو رہی تھی کہ وہ چبوترے پر چڑھ کر بیٹھ جائے اور یاسمین کو کوٹھی کے برآمدے میں ٹہلتے یا لان میں بیٹھے بیڈمنٹن کھیلتے دیکھے۔ لان میں ایک جگہ گلاب کے پھولوں کی جھاڑیاں تھی۔ یاسمین یہاں آ کر کھڑی ہوئی۔ یہاں سے وہ قیدیوں کو دوسری جانب کام کرتے بھی صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اسلم کو دیکھا۔ اسلم نے بھی دوسرے قیدیوں کی طرح جیل کے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ رجسٹر ہاتھ میں لیے ایک سٹول پر بیٹھا تھا اور اس میں کچھ لکھ رہا تھا۔ یاسمین کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اسلم کی بھی ادھر نظر پڑی۔ اس نے جب یاسمین کو گلاب کی جھاڑیوں کے پاس کھڑی دیکھا تو فوراً سٹول پر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ معاف کیجیے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
یاسمین اسلم کے اس بے باک اور جرت مندانہ رویے سے کچھ خوش بھی ہوئی اور کچھ گھبرا بھی گئی۔ اس نے شرما کر بظاہر بڑے اعتماد سے کہا، اب تو ٹھیک ہوں، صرف کلائی میں تھوڑا سا درد رہتا ہے۔ اسلم نے کہا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آج موسم بڑا خوشگوار ہے۔ جی ہاں۔ یاسمین کو محسوس ہوا کہ اسلم قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے رومانس کرنے کے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسلم اسے پسند کرتا ہے اور اس سے تعلقات بڑھانے کی فکر میں ہے۔ یاسمین بھی اسلم کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ ایک خاص حد سے آگے تعلقات نہیں بڑھا سکتی تھی۔ یاسمین نے مسکرا کر کہا، تو اب قیدیوں کے داروغہ مفرور ہوئے ہیں؟ اسلم نے مسکرا کر کہا، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے کام لینا تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا۔ ایسی بات نہیں، دراصل ہم قیدیوں کا غلط تصور لیے ہوئے ہیں۔ قیدی بھی عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں، نفرت بھی، اور دوسرے لوگوں کی طرح ان کے بھی بھائی بہن بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی مناسب تربیت کی جائے تو یہ بھی اچھے شہری ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈیڈی تو کہتے ہیں کہ بعض قیدی عادی مجرم ہوتے ہیں اور جیل سے رہا ہو کر پھر کوئی جرم کرتے ہیں اور دوبارہ قید ہو کر جیل میں آتے ہیں۔ ان کی بات الگ ہے۔ ویسے انہیں بھی اگر بہتر ماحول میسر آئے تو پھر کبھی جرم نہ کریں۔ بہرحال یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے، اس میں آپ کو زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ یہ کہیے کہ اب آپ بیڈمنٹن نہیں کھیلا کریں گی؟ یاسمین مسکرائے، اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ جی تو چاہتا ہے، مگر ڈرتی ہوں کہیں پھر کوئی سانپ کاٹ نہ لے۔ اسلم نے یاسمین کی آنکھوں میں آنٹے ڈال کر کہا، آخر میں کس لیے یہاں ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے سانپ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یاسمین نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے یوں ہی بات بدلنے کو کہا، کیا آپ کو سانپ کا زہر کڑوا نہیں لگا تھا؟ وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ یاسمین کے لیے اب وہاں کھڑا رہنا مشکل ہوا۔ اس نے اسلم کی طرف ایک نظر دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر واپس چلی گئی۔ اسلم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ واپس قیدیوں میں آیا تو ہر ایک قیدی اسے رشک آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر زبان سے کچھ نہ بول رہا تھا، کیونکہ وارڈن ان کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس رات جب سب قیدی سوئے تو اسلم نے کاغذ پینسل نکالی، موم بتی جلائی اور یاسمین کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ وہ یاسمین کی محبت کی آگ میں پھنک رہا تھا۔ محبت کے مخلص جذبات نے ہی اس پر یہ بات منکشف کر دی کہ یاسمین بھی اسے پسند کرتی ہے، مگر زبان سے اس کا اظہار نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلم ایک قیدی ہے، اس کی سوشل پوزیشن وہ نہیں جیسے کہ محبت کے اظہار کے لیے ہونی چاہیے۔ اس نے یاسمین کو لکھا، خوبصورت لڑکی، میں اس سے بہتر الفاظ تمہیں مخاطب نہیں کر سکتا کیونکہ میں جیل میں ہوں اور یہاں اس سے بہتر خطاب مجھے نہیں مل سکا۔ یہ القاب اس لیے بھی موزوں ہے کہ تم واقعی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے بڑھ کر حسین لڑکی کوئی نہیں دیکھی۔ میں قیدی ہوں، 7 سال کی سزا بھگت رہا ہوں، 4تھا سال گزر رہا ہے، 3 سالوں کی طویل مدت باقی ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ایک شریف اور آزاد لڑکی سے محبت کا اظہار کروں، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ دل جو صرف محبت کو جانتا ہے، محبت کی زبان سمجھتا ہے، جو دو محبت کرنے والوں کو مقام پر ایک دوسرے کے بالمقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ دل کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنی زبان ہوتی ہے، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنی مملکت ہوتی ہے۔ اس مملکت میں اس کا رواج ہوتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ میں نے جب پہلے دن تمہیں دیکھا تو یاسمین جانتی ہو مجھے کیا محسوس ہوا؟ مجھے ایسے لگا جیسے زمین پر آسمان کی کوہ قزح اتر آئی ہے، جیسے دن کو چاند نکل آیا ہے۔ تم نے فیروزی قمیص پہن رکھی تھی، سفید دوپٹہ تم نے کمر کے گرد باندھ رکھا تھا، تم ہرنی کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ میرے دل میں تمہاری محبت کی ایک لہر نے اپنے آپ جنم لیا اور دیکھتے دیکھتے وہ آسمانوں سے جا ٹکرائی۔ اب میں روز چبوترے پر بیٹھ جاتا، شام کو تم اپنی سہیلی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے آتی تو میں تمہیں چوری چوری محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہتا اور سرد آہیں بھرا کرتا۔ راتوں کو اپنی جیل کی کوٹری میں لے کر تمہارے نام کی مالا جھپا کرتا۔ پھر ایک دن تم گیند اٹھانے جھاڑیوں کے پاس آئی، میں نے تمہیں ذرا قریب سے دیکھا، تمہارے ماتھے پر پسینے کے موتی جلملا رہے تھے۔ تم نے بھی ایک نظر مجھے دیکھا لیکن جلدی بھاگ گئی۔ میرے خدا، وہ ایک نظر تھی، میں اس کا تصور کرتا ہوں تو اب بھی کانپ اٹھتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گیند ہماری طرف اچھل کر آیا، تم گیند لینے جھاڑیوں کے پاس آئی، میں نے گیند اٹھا کر تمہیں دیا تو میری انگلیاں تمہاری انگلیوں سے چھوٹ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے آسمان کو ہاتھ لگا دیا ہو، جیسے ستاروں کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا ہو۔ مجھ پر نشے کی کیفیت طاری ہوئی، تمہارا چہرہ گرمی میں تازہ گلاب کی طرح کھل رہا ہے اور اس پر پسینے کے قطرے شبنم کی طرح چمک رہے تھے۔ اس رات میں بالکل نہ سو سکا، رات پر اپنے پھونس کے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ دل بار بار کہتا، ارے دیوانے، تو کس سے محبت کر رہا ہے؟
تو قیدی اور وہ ایک اونچے گھرانے کی لڑکی، تمہارا اور یاسمین کا کیا ساتھ، لیکن یاسمین میں صدا سے قیدی نہیں، کبھی میں بھی ایک اونچے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، تم اسے سن کر کیا کرو گی؟ اس کے بعد وہ میری زندگی سے سب سے خوبصورت اور خوفناک دن آیا جب میں نے جھاڑیوں میں تمہاری چیخی آواز سنی، تمہیں سانپ نے ڈس لیا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، مجھے صرف تمہاری چیخیں اور کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ نہ جانے کون سی پر اسرار قوت کے تحت میں چھلانگ لگا کر لان میں کودا۔ میں نے تمہاری کلائی پر منہ رکھ کر سانپ کا زہر چوسنا شروع کیا۔ میں زہر کو یوں چوس رہا تھا جیسے وہ زہر نہ ہو بلکہ آب حیات ہو، اور یاسمین زہر تمہارے خون میں شامل ہو کر زہر کہاں رہا تھا، وہ تو حقیقتاً آب حیات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس آب حیات نے تمہاری بھی جان بچائی اور مجھے بھی حیات جاودانی بخش دی۔ میرے ہونٹ تمہاری کلائی کے زخم پر نہیں تھے بلکہ دردی کے سینے سے لگے اس کا رس چوس رہے تھے۔ میں زندگی پر اس لمحے کی خوبصورتی، شیرینی اور دلکشی کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ لمحہ گزر گیا مگر میں ابھی تک اسی عالم میں ہوں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سانپ کا زہر مجھ میں سرایت کر گیا ہے۔ یہ محبت کے سانپ کا زہر ہے جس کا توڑ آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ تم اچھی ہو گئی ہو مگر میں اب سدا بیمار رہوں گا، میں کبھی اچھا نہیں ہوں گا۔ یہ زہر اب میری جان لے کر ہی رہے گا، یہ روگ مجھے ختم کر کے ہی میری جان چھوڑے گا۔ میں نے جس عورت سے پہلا پیار کیا وہ ایک آوارہ اور بدچلن عورت تھی۔ اس نے پہلے مجھے اپنی محبت کا بھرپور یقین دلایا، لیکن پھر میری آنکھوں کے سامنے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لگی۔ اس پر ہی نہیں بلکہ اس نے مجھے اشتعال دلایا، مجھے تانے دیے، مجھے مجبور کیا کہ میں اس پر حملہ کروں۔ میں نے محبت کی ناکامی میں پاگل ہو کر اس پہ حملہ کیا، وہ بچ گئی، اس کا ساتھی زخمی ہوا اور میں قید ہو کر جیل میں آیا۔ کاش کوئی وہ شریف اور باوفا عورت ہوتی، پھر وہ دیکھتی کہ اسلم اسے محبت کی کن بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے اور کس طرح اس کے قدموں پر اپنے دل کی دولت نچھاور کرتا ہے، لیکن وہ دولت کی، دنیاوی دولت کی، سیم و زر کی دیوانی تھی۔ اسے محبت نہیں، سونا چاہیے تھا، دل نہیں، کار کوٹھی اور کلب کی عیاشانہ زندگی کی خواہش تھی۔ چنانچہ اس قسم کی زندگی کا جو انجام ہوا کرتا ہے وہ ہو کے رہا، مگر تمہیں پا کر میں نے اپنی زندگی کی کھوئی ہوئی منزل کا پھر سے نشان پا لیا ہے۔ تم میری زندگی کا محور ہو یاسمین، تمہارے وجود میں مجھے میری زندگی کے سارے سکھ مل گئے ہیں۔ اب مجھے اپنی زندگی بے معنی اور بے مقصد معلوم نہیں ہو رہی۔ اب میرا سینہ نئے ارادوں اور عزائم سے پر ہو گیا ہے۔ اب مجھے زندگی اتنی ڈراؤنی اور بھیانک دکھائی نہیں دے رہی۔ اب میں زندگی کے اس کھیل میں نئے سرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا۔ اب جو اس کھیل کا نیا پردہ اٹھا ہے تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بالکل ہی نیا اور زندگی سے بھرپور منظر دیکھ رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں کہ اس خط کا تم پر کیا اثر ہوگا۔ ہو سکتا ہے تم اس خط کو پڑھ کر ناراض ہو جاؤ، اسے پھاڑ کر آگ میں پھینکو اور مجھ سے پھر کبھی بات نہ کرو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے اپنے محترم والد کو دکھاؤ اور کہو کہ دیکھو اس شخص نے ہماری مہربانی کا یہ صلہ دیا۔ لیکن یاسمین، میں ان تمام نتائج سے بے نیاز ہو کر تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ میرے دل میں اس وقت اگر کوئی جذبہ ہے تو صرف تمہاری محبت اور تمہارے پیار کا جذبہ۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات میں تمہیں خط میں لکھ رہا ہوں، یہی بات میں تم سے چھپ کر بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہی بات میں پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر بھی کہہ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، بہری ہوتی ہے، مگر یاسمین میری محبت اندھی نہیں، بہری نہیں، گونگی نہیں۔ وہ دیکھتی ہے مگر صرف اپنے ہی محبوب کے چہرے کو، سنتی ہے مگر صرف اپنے محبوب کی آواز کو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، میری محبت معاوضہ نہیں چاہتی، میں بھی صرف محبت کرتا ہوں، اس کے جواب میں محبت نہیں چاہتا۔ تم مجھ سے نفرت بھی کرو گی تو میں تم سے محبت بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ میری محبت نفرت کے نام سے ناواقف ہے۔ میری محبت تو سورج مکھی کا پھول ہے جو سورج نہ بھی نکلے تو اپنا چہرہ سورج ہی کی طرف کیے رکھتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں یاسمین، جس طرح چکور چاند سے محبت کرتا ہے، حالانکہ جب سے دنیا عالمی وجود میں آئی وہ کبھی چاند سے ایک بار ملاقات نہیں کر سکا۔ میں محبت کرتا ہوں اس طرح جس طرح نہر کے دو کنارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں تم سے اسی طرح پیار کرتا ہوں جس طرح پہاڑ کی برف آلود چوٹیاں اپنی وادیوں سے پیار کرتی ہیں، ان کا آکاش اور پتال کا رشتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ سدا ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب الوداع یاسمین، اگر تم نے اس خط کے جواب کی ضرورت محسوس کی تو مجھے چبوترے پر اس کا جواب دینا۔ بے حد محبت اور نیک تمناؤں اور خوبصورت ترین خیالات کے ساتھ، میں ہوں ہمیشہ کے واسطے تمہارا اسلم، قیدی نمبر 216۔ خط لکھ کر اسلم نے اسے ایک بار غور سے پڑھا، طے کر کے جیب میں رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر
بھاری محسوس ہو رہا تھا، جو بہار کے نیلے آسمان پر ہلکی ہوا میں بہرا لیا جا رہا ہو۔ صبح جب وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ کام پر گیا تو بڑی بےتابی سے یاسمین کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ کوٹھی سے باہر نہیں آئی۔ دوپہر ہوئی، پھر 4 بجے۔ کام ختم کرنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ اسلم بار بار کوٹھی کی لانگ میں جھانک کر دیکھتا، لیکن یاسمین دکھائی نہ دے رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے یاسمین کو دیکھا۔ اسلم کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ یاسمین برآمدے میں کرسی کھینچ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ اس نے اسلم کو دیکھا، تھوڑا سا مسکرائی۔ اسلم وہیں کھڑا رہا۔ پھر جانے کیسے اسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ یاسمین برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر لان میں سے گزرتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی پریشان تھی کہ اسلم نے اسے کس لیے بلایا۔ اسلم نے عائشہ سے کہا، معافی چاہتا ہوں لیکن میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ یاسمین نے مسکرا کر پوچھا، کیا؟ خط؟ یاسمین نے بھولپن سے پوچھا، کس کا خط؟ پڑھ لینا۔ اس کے ساتھ ہی اسلم نے جیب سے خط نکال کر یاسمین کو دیا اور چپکے سے واپس آیا۔ یاسمین خط لے کر گھبرا سی گئی۔ اس نے چاروں طرف اطمینان سے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں، پھر فوراً ہاتھ کو قمیص کے اندر چھپایا اور تیز سے قدم اٹھاتی کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ اسلم نے جب دیکھا کہ وہ خط لے کر واپس چلی گئی ہے تو اسے تسلی ہوئی۔ یاسمین نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ خط کھولا۔ وہ جانتی تھی کہ اسلم نے اسے ایک خط نامہ لکھا ہوگا، یعنی کہ محبت نامہ، لیکن پھر بھی اس کا جی یوں دھڑک رہا تھا جیسے کچھ معلوم نہ ہو کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ جو وہ خط پڑھتی جا رہی تھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور کان گرم ہو کر دہکنے لگے تھے۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر صوفے پر بیٹھی۔ جب پورا خط پڑھ چکی تو اس کی آنکھیں بند تھی، سر صوفے کی پشت پر لگا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ایک نشے کی کیفیت آ رہی تھی۔ محبت وہ بھی کر رہی تھی، لیکن اتنی شدت سے نہیں جتنی شدت سے اسلم اس سے کر رہا تھا۔ وہ رات اسلم نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوئی، اسلم امیدوں بھرے دل کے ساتھ کوٹھی کی طرف روانہ ہوا۔ اسے معلوم تھا یا تو یاسمین اسے سرزنش کرے گی کہ آئندہ ایسی جرات کبھی نہ کرے، اور یا اس نے اپنے ڈیڈی کو بتا دیا ہوگا اور وہ اندر بلا کر اس کی زبردست بے عزتی کریں گے اور شام تک اسے کسی دوسری جیل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ ہر قسم کے انجام کے لیے تیار تھا۔ اس نے تیر کمان سے چھوڑ دیا تھا۔ اس روز بھی یاسمین لان میں یا برآمدے میں نظر نہ آئی۔ اسلم کی بے چینی میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک یاسمین برآمدے میں نکلی۔ آج اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ دور سے ایک دیوی معلوم ہوتی تھی جو پوجا کی تیاری کر رہی ہو۔ اس نے دور سے اسلم کو دیکھا۔ اسلم کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا، اس طالب علم کی طرح جو شب و روز کی محنت کے بعد امتحان کے نتیجے کا اعلان سننے والا ہو۔ یاسمین نے ادھر ادھر دیکھا، چپکے سے قدم چلتی لان میں آئی۔ لان میں کچھ ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر جاڑیوں کے پاس آئی اور مٹھی میں دبایا ہوا ایک رکا اسلم کی طرف اچھالا۔ رکا زمین پر پڑا تھا۔ اسلم اسے اٹھاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیا خبر اس میں کیا لکھا ہو۔ پھر اس نے لپک کر رکا اٹھایا، فوراً جیب میں رکھا۔ اس کے بعد وہ دوسرے قیدیوں کے پاس آ گیا۔ یہ جگہ جہاں وہ یاسمین سے باتیں کیا کرتا اس کی اونٹ میں تھی اور وہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قیدیوں کے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، انہیں کان کرتا دیکھتا رہا۔ وارڈن ذرا پرے درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹا ہوکا پی رہا تھا۔ اپنے دل کے چور کا خوف دور کرنے کے لیے اسلم وارڈن کے پاس چلا گیا، کچھ باتیں کی اور سب کی نظریں بچا کر ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ جیب سے یاسمین کا رکا نکالا۔ رکا مختصر تھا اور پنسل سے لکیردار کاغذ پہ لکھا گیا تھا۔ رکا بغیر کسی القاب کے شروع ہوتا تھا اور نیچے بھی یاسمین کا نام درج نہیں تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد کوٹھی کے پچھلے دروازے سے اندر آ جانا، کونے والا دروازہ کھلا ہوگا، اس خط کو ساتھ لینے آنا، میں زیادہ نہیں لکھ سکتی، اتنا بھی صرف تمہاری محبت کی خاطر لکھ رہی ہوں۔ اسلم کا دل خوشی سے اچھل پڑا، تو یاسمین بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میرے خدا، میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے میری کھوئی ہوئی محبت پھر سے مل گئی۔ اس نے رکا طے کر کے جیب میں رکھا اور وارڈن سے جا کر وقت پوچھا۔ گھنٹہ بھر وہ بےتابی سے قیدیوں میں گھوم پھر کر ان کا کام دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بڑی خندہ پیشانی سے وارڈن سے باتیں کی، تھوڑی سی گفتگو بندوق بردار سپاہی سے کی۔ جب پورا 1 گھنٹہ گزرا تو آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک کر کوٹھی کے افقی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں وہ بند دروازے کے اوپر سے ہو کر ترکاریوں کی کیاری میں سے ہو کر برآمدے کے کونے والے دروازے تک جا پہنچا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ایک نظر چاروں طرف دیکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یاسمین اس کے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسلم کو ایسے لگا جیسے رات کے اندھیرے میں اچانک سورج کی سنہری کرنیں جگمگا اٹھی ہوں۔ وہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ یاسمین اسے مسکراتی ہوئی ملیں گی۔ دروازہ بند کر دو اسلم۔ یاسمین کے منہ سے اپنا نام سن کر اسلم جھوم گیا۔ یاسمین نے دبی زبان سے کہا، شور مت کرنا، اگرچہ گھر میں کوئی نہیں لیکن احتیاط ضروری ہے، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اسلم صوفے پر بیٹھا، یاسمین بھی اس کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔
یاسمین نے ہمت کر کے بلا تو لیا تھا لیکن اب شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ اسلم نے آہستہ سے کہا، تم نے میرے حد کا برا تو نہیں مانا؟ یاسمین نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسلم نے اپنا جملہ دہرایا۔ یاسمین نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ اسلم نے یاسمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی یاسمین کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ سوچتا ہوں اس محبت کا انجام کیا ہوگا، لیکن انجام سے بے خبر ہوں۔ دل بار بار تمہارا نام لیتا ہے، آنکھیں بار بار تمہیں تلاش کرتی ہیں، انگلیاں تمہارا نام لے کر تمہاری طرف بلند ہوتی ہیں، تمہیں تلاش کرتی ہیں، تمہیں ٹٹولتی ہے۔ یاسمین، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یاسمین نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ایک دم چھوئی موئی سی بنی۔ اسلم نے یاسمین کا ہاتھ دبایا، یاسمین نے بھی ہاتھ کھینچنا چاہا، اسلم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب تم اس ہاتھ کو مجھ سے جدا نہ کر سکو گی، یہ ہاتھ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بولو، کیا تم بھی مجھ سے اسی طرح پیار کرتی ہو؟ کیا تمہیں زندگی کی کسی منزل، کسی مرحلے پر پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اسی طرح جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ یاسمین نے پلکیں اٹھا کر اسلم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی گہری گہری لکیریں تھیں، وہ سفید کپڑوں میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں یہاں تمہیں کیوں بلاتی؟ اسلم نے بے اختیار ہو کر یاسمین کا ہاتھ چوما۔ میری جان، میری یاسمین، میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، مجھے تمہاری محبت ملی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تم نے میرے کوزے میں دریا بند کیا، ڈرتا ہوں کہیں چھلک نہ جاؤں، اتنی خوشی مجھ سے کیسے برداشت ہوگی؟ یاسمین نے مسکرا کر پوچھا، میرا خط؟ اسلم نے جیب سے رکا نکال کر اسے چوما اور یاسمین کی طرف بڑھایا اور کہا، کوئی شخص ہاتھ میں آیا چاند واپس نہیں کر سکتا، مگر تمہارا حکم ہے اس لیے انکار کی بھی جرات نہیں کر سکتا۔ یاسمین نے رکا لے کر پھاڑ ڈالا۔ میں خود بھی تم سے رکا نہیں لینا چاہتی تھی، پر کیا کروں، جانتی ہوں کہ تم جیل میں رہتے ہو، اس کی مناسب حفاظت نہیں کر سکو گے۔ کاش میں آزاد ہوتا، تمہیں پیار کرنے، تمہارا نام لینے کو آزاد۔ ڈیڈی تمہاری بڑی تعریف کیا کرتے ہیں، سچی وہ تم سے بہت متاثر ہیں، کہا کرتے ہیں کہ اسلم بڑا اچھا لڑکا ہے اور بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو تمہاری باقی سزا کو معاف کروانے کی فکر میں ہے، میرا خیال ہے انہوں نے ادھر لکھ بھی دیا ہے۔ اسلم بولا، میں خود ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ بے انتہا شریف اور نیک دل اور دیانتدار اور رحم دل ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور میری رہائی کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔